मुते की सूरत में जो औलाद पैदा होती है उसका पता ही नहीं होता कि उसका बाप कौन है, उसका बाप ही नामालूम होता है और फिर वो हीरा मंडियों की औलाद और बच्चियां जीनत बनती हैं। इनके यहाँ जितने भी हरामी वो सारे के सारे सय्यद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मुतआ के ऊपर जो इतराज़ात किए गए थे सिलसिलावार हम उनका जवाब दे रहे हैं। आज की इस किस्त में जो उनके बाकी के इतराज़ात रह गए थे, इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पे उनके जवाबात दें। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इंशाल्लाह विलायत टीवी के इस प्लेटफार्म से हर नासबी को मुँह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो भी मजहब तशय्यो पे इतराज़ करेगा, आप तक अगर कोई क्लिप पहुँचता है या कोई इतराज़ पहुँचता है तो वो आप विलायत टीवी को इरसाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी शिया रिवायात में खुद मुतआ की हुर्मत पे दलीलें मिलती हैं, एक दो रिवायतें भी उन्होंने पढ़ी शेख तूसी अलैहि रहमा से, तहज़ीब व इस्तिफ़सार से। अब नाज़रीन उन रिवायात के खुद अगर नीचे आए तो जो उन रिवायात की तोजी बयान की है कि उनको तकैया पे हमल किया जाता है, उसके अलावा आप वसाइल शिया में जाएं, तकरीबन 224 के करीब रिवायात मिलती हैं, यानी उन दो रिवायात के मुकाबले में कि जिनकी तोजी पेश की जाती है और उनको तकैया पे हमल किया जाता है और उनकी सनद में भी इतराज़ वारिद होता है। हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन आप आ जाएं 222 से 24 के करीब आपको रिवायात मिलेंगी वसाइल शिया में, जिनमें मुत्ता के तफसीली अहकामात आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो उसके फजाइल हैं, और हमारे किसी भी मुहद्दिस और किसी भी फकीह ने आज तक इन एक दो रिवायतों को लेकर मुत्ता की हुर्मत पर कोई हुक्म नहीं लगाया। तो ये आपका इनको पेश करना जो है असलन बनता ही नहीं है। हाँ, अगर हमारे यहाँ इस कदर इस्तिराब पाया जाता और तारुस पाया जाता कि हर तरफ से इस तरफ भी कसीर तादाद में रिवायात मौजूद हैं और दूसरी तरफ भी रिवायात मौजूद हैं, तब आप कहते हैं कि जी देखिए इनके यहाँ भी ये मिलता है कि मुत्ता हराम हो गया था। तो आप एक दो रिवायतों को लेके फिर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी शिया किताबों में भी ये मिलता है, और आपकी खुद अपनी किताबों में जो जंग खैबर में मुत्ता की हुर्मत के मुतालिक है उसकी भी हम हकीकत पिछली किस्त में हम बयान कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी सूरह मोमिनून की ये तिलावत करते हैं और कहते हैं जी ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 6 और 7, इससे मुत्ता जो है वो नस्ख हो जाता है। अच्छा, ये भी एक अफसाने से बढ़कर और कुछ नहीं है। सूरह मोमिनून जो है वो मक्का में नाजिल हो रही है। आप जाएं कुरान उठाएं, आपके घर में कुरान होगा, ऊपर देखें लिखा होगा सूरह मक्की है या मदनी है। आप उस सूरह को देखें, उसके बाद आप जो आयत मुत्ता सूरह निसा की है आयत नंबर 24 है, ये हिजरत के भी 8 साल बाद ये आयत नाजिल हो रही है। अच्छा, जो नास्ख करने वाली आयत है यानी नासिख है वो पहले नाजिल हो रही है और जो मनसूख है वो बाद में नाजिल हो रही है। क्या आपकी रविश इस्तिदलाल है? उसके बाद जी कुछ सवालात हैं हम इनसे करेंगे। जी आप कहते हैं कि नस्ख हो गई थी, तो आप बताएं कि किस आयत से जो है वो ये नस्ख हुई है, आयत से हुई है या हदीस से हुई है? फिर जिस आयत को आप नासिख कह रहे हैं वो मुत्ता वाली आयत से पहले नाजिल हुई है या बाद में नाजिल हुई है? और इसके अलावा वो आयत जिसको आप नासिख कह रहे हैं वाक़ियन इस हुक्म साबिक की मुखालिफ है या नहीं? और आप हमें ये भी बताएं, चूंकि आपका दावा है तो इसको नस्ख के ऊपर जो दलाइल हैं वो भी आप नहीं देने हैं कि हदीस से आयत का हुक्म मनसूख हो सकता है या नहीं। शाफियों के नजदीक तो ये पक्का ठक्का अकीदा है और इमाम शाफी का कौल भी है कि आयत जो है वो हदीस से नस्ख नहीं होती। बाकी रह गया जो हनफी हजरात हैं, तो ये उनसे हमारे सवालात हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इनके इल्मी अंदाज से जवाब देंगे। उसके बाद नाजरीन जो खुद सूरह मोमिनून की जो ये आयतें पेश की जाती हैं कि मुत्ता नस्ख हो गया था, उसके ऊपर जो तफसीर कशाफ है ज़मख़शरी की, उसमें बयान किया जाता है कि अगर तुम मुझसे सवाल करो कि मुत्ता की हुर्मत पर ये आयत दलील है या नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं है, गाली मुकी। इन्होंने कहा जी शिया जो है वो इब्ने अब्बास का सहारा लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो मुत्ता की औलाद होती है वो हीरा मंडी, इस तरह के इनके अल्फाज थे, वो आप पहले सुने इनके अल्फाज, उसके बाद हम उसके जवाब की तरफ आते हैं। निकाह औरत को इज्जत फराहम करता है और मुता औरत के लिए जिल्लत का बायस है, जबकि मुते की सूरत में जो औलाद पैदा होती है उसका पता ही नहीं होता कि उसका बाप कौन है, उसका बाप ही नामालूम होता है और फिर वो हीरा मंडियों की औलाद और बच्चियां जीनत बनती हैं, वो कभी भी सही तरीके से तरबियत नहीं पा सकती। जी नाज़रीन, तो हम चलते हैं इनकी कुतुब की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन मुत्ता से पैदा हुआ है और इनके कौन से ऐसे असहाब और कौन से ऐसे बरजस्ता अफराद हैं कि जिन्होंने मुत्ता किया। अच्छा जी, सबसे पहले जी अबू जाफर तहावी की शरह मानी वल आसार में आप आ जाएं तो उसमें हमें रिवायत मिलती है, समिअतु अब्दुल्ला इब्न जुबैर यख्तुबु व हुवा युअर्रिज़ु बि इब्न अब्बास यईबु अलैहि क़ौलुहु फिल मुत्आ। अब्दुल्ला इब्न जुबैर खिताब कर रहा है और हजरत इब्न अब्बास पे इतराज कर रहा है, ऐबजोई कर रहा है, तनकीद कर रहा है। किस हवाले से? मुत्ता की आयत के हवाले से कि जो उनका मुत्ता का कौल है, इस हवाले से अब्दुल्ला इब्न जुबैर उन पे तनकीद कर रहा है। तो इब्न अब्बास कहते हैं फ़क़ाल इब्न अब्बास यसअलु उम्मा, अपनी वालिदा से जाके पूछो इन काना सादिकन, अगर सच्ची हो, फसअला, वो जाकर पूछता है, फ़क़ालत सदक इब्न अब्बास, इब्न अब्बास जो है वो क्या सच कह रहा है। और कद काना ज़ालिका फ़क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा लौ शिअतु लसम्मैतु रिजालन मिन कुरैशिन वुलिदु फ़ीहा, अगर मैं चाहूं तो कुरैश में से ऐसे मर्दों के नाम लूं कि जो मुत्ता से पैदा हुए थे। और ये जो मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ी है शरह मानी वल आसार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 24 से, और तबा इसका बैरूत है, इसमें सनदन कोई मुश्किल
نہیں ہے۔ اگلی روایت ان کی جی ہے اقد الفرید اندلسی صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت بڑی دلچسپ ہے، ذرا سنیے گا۔ وہ اولو مجمر سطع فی المتع مجمر آل زبیر، کہ جو پہلی آتش دانی ہے، یعنی کنایا ایک طرح سے کہ جو پہلا متع کا جشن ہے وہ آل زبیر میں منایا گیا تھا۔ اچھا جی، اب آپ ان کے اس قول کی طرف جائیں جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو متع سے پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اب آپ اپنے اصحاب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے، شرم کرنی چاہیے۔ ایک اور آپ کے سامنے تبرکن روایت پڑھ دیتے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی شہریار رضا عابدی صاحب قبلہ نے جواب دیا تھا، لیکن ہم چونکہ از روح سخن یہ بات آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں کہ مسلم قری سے روایت ہے، قالا دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر فسألناها عن متعة النساء، کہ ہم اسماء بنت ابی بکر کے پاس گئے اور ان سے متعۃ النساء کے متعلق پوچھا، فقالت فعلناها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم متعہ کو زمانے پیغمبر میں انجام دیتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ تو اب آپ جو کہتے ہیں کہ جی یہ زنا ہے، اب آپ یہاں پہ کیا حکم لگائیں گے؟ تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیعہ ابن عباس کا سہارا لیتے ہیں کہ جی ابن عباس نے متعہ کی حلیت کا فتویٰ دیا اور متعہ کے جواز کا فتویٰ دیا۔ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو رجوع کر لیا تھا، اب ان کا دیکھتے ہیں کہ رجوع والا جو ان کی بات ہے، رجوع والا قول ہے، اس میں کس قدر حقیقت ہے۔ تبرکن جی ہم اس کے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن کی مرغینانی فقیہ ہیں حنفیوں کے، ان کی کتاب البدایہ، اور ابن حمام جو ہیں وہ بھی فقیہ حنفی ہیں، وہ اپنی کتاب فتح القدیر جو الہدایہ کی شرح ہے اس میں سیلی روایت آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، اس میں جناب وہ حضرت امام علی اور ابن عباس کی جو گفتگو ہے متعہ کے متعلق وہ روایت نقل کرتے ہیں، اس کے علاوہ نسائی کی روایت نقل کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں جی فقد ثابت انہ مستمر القول علی جوازها ولم یرجع الی قول علی، کہ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ اپنے اس متعہ کی حلیت کے قول پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا۔ ایک اور ان کی کتاب ہے، اس میں ہم آ جاتے ہیں فخر الدین کی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ہے، اس میں جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وقال مالک هو جائز لانه كان مشروعا فيبقى الى ان يظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس تحلیلها وتابعه على ذلك اکثر اصحابه من اهل اليمن ومکہ، کہ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ متعہ کے جواز کے قائل تھے، اس کی حلیت کے قائل تھے، اور ان کی اتباع کی ہے اس میں کنہوں نے؟ ان کے اصحاب جو ہیں وہ اہل یمن میں سے اور اہل مکہ میں سے جو اصحاب تھے انہوں نے حضرت ابن عباس کی اتباع کی ہے۔ اور آخر میں کیا بیان کرتے ہیں جی قال سمعت جابر یقول تمتعنا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر ونصفا من خلافت عمر ثم نهى الناس عنه وهو محکی عن ابی سعید الخدری والیہ ذهبت الشیعہ، اور یہ کہتے ہیں یہی وہی قول ہے کہ جس کی طرف شیعہ بھی گئے ہیں، اور وہ یہ جو نے بات کی تھی کہ جی وہ استرار کے قائل تھے، تو ان کا قول کس کے موافق ہے؟ شیعوں کا، یعنی شیعوں کا اور ابن عباس کا قول ایک ہے، تو شیعہ جو ہے وہ اس میں کوئی استراری صورت کے قائل نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابن رشد جو ہیں ان کی کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اس میں کیا نقل کرتے ہیں واکثر الصحابہ و جمیع فقہاء الامصار علی تحریمها واشتہر عن ابن عباس تحلیلها، حضرت ابن عباس سے اس کی حلیت مشہور ہے اور حضرت ابن عباس کی اتباع کی ہے ان کے اصحاب نے جو اہل مکہ اور اہل یمن میں سے ہیں، اور اس میں خود وہ کہتے ہیں ولولا نہا عمر انہا، اگر عمر جو ہے وہ اس سے منع نہ کرتا تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ یہ روایت بھی ہم آپ کے سامنے گزشتہ اقساط میں پیش کر چکے ہیں۔ شرح زرقانی میں آ جائیں، یہاں پر بھی کہتے ہیں بانہ ثابت الجواز عن جمع من الصحابہ کا جابر ابن ابی مسعود، یعنی وہ کہتے ہیں جواز ثابت ہے صحابہ میں سے کن کا جی؟ حضرت جابر کا، ابن مسعود کا، ابی سعید الخدری کا، معاویہ کا، اسماء بنت ابی بکر کا، ابن عباس کا، عمرو بن الحریث کا، سلمہ کا، اور ایک جماعت تابعین کی، ان کا بھی جواز ثابت ہے، اور اختلاف کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس کے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ قال ابن عبد البر حابہ من اہل مکہ والیمن یرونہ حلالا، ابن عبد البر کیا کہتے ہیں جی جو اصحاب ابن عباس ہیں، اصحابہ من اہل مکہ، اہل مکہ میں سے جو ان کے اصحاب تھے اور اہل یمن میں سے جو ان کے اصحاب تھے وہ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو جی یہ آپ کی رجوع والا چورن بھی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جو ہے وہ دیگر مجتہدین کے ساتھ 50 مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، ان میں ایک متعۃ النساء بھی ہے۔ حواشی شروانی میں آتے ہیں، اس میں کیا نقل کرتے ہیں قولہ و حکایت الرجوع عبارت النہایہ وما حکی عنہ من الرجوع عن ذلک لم یثبت، کہ یہ جو حضرت ابن عباس کے رجوع کے متعلق بات کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں ولعل الاولی من عدم صحت الرجوع ابن عباس ما صحت موافقت جمع، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے رجوع نہ کرنے والی بات جو ہے وہ اولا ہے۔ تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 224 میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ اپنی کتاب فتح الباری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اور شوکانی جو ہے وہ اپنی کتاب نیل الاوتار میں یہ جو قول نقل کر رہے ہیں یہ قول میرے خیال میں کافی رہے گا ان کے لیے۔ واما ابن عباس فروی عنہ انہ اباحا وروی عنہ انہ رجع عن ذلك قال ابن بطال روا اہل
مکہ والیمن عن ابن عباس اباحۃ المتعہ، اہل مکہ اور اہل یمن جو ہیں وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں متع کی اباحت پر۔ آگے کیا کہتے ہیں، وروی عنہ الرجوع باسانید ضعیفہ، یہ جو حضرت ابن عباس کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، ان کی تمام کی اسانید ضعیف ہیں، یعنی قابل استناد نہیں ہیں۔ الاستذکار میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کے ابن عبد البر جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ جتنے بھی آثار ابن عباس سے ملتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ضعیف ہیں۔ تو یہ بھی آپ اس کا حوالہ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عمدۃ القاری میں آ جائیں، قاضی بدر الدین عینی جو ہے وہ کیا نقل کر رہے ہیں، وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَذَهَبَ ابْنُ عباس إِلَى إِجَازَتِهَا فتحلیلها لا خلاف عنہ فی ذلک، کہ صحابہ جو ہے وہ ان کے درمیان اختلاف رہا اور ابن عباس کا کیا اعتقاد تھا کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد آ جائیں جی ملا علی قاری کی مرقات المفاتی میں، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ شیعوں نے جو ہے وہ کیا اخذوا بقولہ، ابن عباس کا قول لے لیتے ہیں اور مذہب علی کو ترک کر دیتے ہیں، جو جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ روایت بیان کرتے ہیں اور اس کا بھی ہم جو ہے وہ آپریشن کر چکے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے امام علیہ السلام سے کہ جنگ خیبر میں متع حرام ہو گیا تھا، اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس بات سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول جو ہے وہ ثابت رہا ہے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور آخر میں پھر وہ کہتے ہیں فقد ثابت انہ مستمر القول علی جوازها ولم یرجع الی قول علی، کہ انہوں نے بالکل بھی رجوع نہیں کیا تھا۔ یہ ابن عباس، حضرت ابن عباس کے متعلق جو انہوں نے کہا، اعتراض کیا تھا کہ جی شیعہ سہارا لیتے ہیں ان کا، جبکہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو ہم نے یہ کچھ آپ کے سامنے تبرکاً 5-7 حوالے پیش کیے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم اس کے مزید حوالے بھی پیش کریں گے۔ اب ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس والی بات بھی ان کی بالکل غلط ثابت ہوتی ہے، جو انہوں نے نسخ والی بات کی سورہ مومنون کی تلاوت کی وہ بھی غلط ثابت ہوتی ہے، شیعہ روایات کی طرف گئے اور کہا جی ان کے ہاں اتنے فضائل ہیں۔ بھائی جب ایک چیز جائز ہے، سنت رسول ہے، تو پھر آپ کے مذہب میں اگر کوئی رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں جی ان کے الیاذ باللہ دیکھیں اتنے فضائل ہیں، اتنا ثواب ہے اس کا، وہ ثواب ہی ہوگا جب آپ ایک سنت رسول کو فالو کریں گے، عمل کریں گے تو ثواب ہی ہوگا۔ آپ کے ہاں تو متع کو حرام قرار دے دیا گیا، آپ طلاق کی نیت سے عقد کریں وہ جائز ہے، مسیار جائز ہے، ہم اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہے، مسیار کی وہ ہم اپنے ایک سیشن میں اس کی تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کے ناظرین آپ دیکھیں حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی خاتون اجارے پہ لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل انجام دیتے ہیں تو اس پہ آپ پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ پھر ان کے مولوی اس کی تعویل کیا کرتے ہیں جی اس میں شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ بھی نکاح کی طرح ہے، متع کو یہ حرام قرار دیں گے، زنا قرار دیں گے اور اس طرح کے کام کو چھٹی ہے جی، رخصت ہے آپ کو انجام دیں۔ اس کے بعد آپ کے اوپر اگر شہوت کا غلبہ آ جاتا ہے، متع نہیں کرنا آپ نے، چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا حرام ہو گیا ہے۔ اب اس کے حضرت عمر کے قول کی تعویل کے لیے جو اتنے سارے یہ پیش کرتے ہیں، حوالے پیش کرتے ہیں اور اتنے سارے دلائل پیش کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب وہ متع آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ کے اوپر غلبہ پا جاتی ہے آپ کی شہوت تو آپ نے مسٹربیوشن کر لینی ہے، ان کے ہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے، استمناء کر لے، اور خاتون بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ اب وہ سبزیاں بھی جو ہے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح کے فحاشی پہ مبنی جو ہے وہ ان کے ہاں فتاوی ملتے ہیں، لیکن متع نہیں کرنا، متع زنا ہے۔ باقی آپ خاتون کو کرائے پہ لیں، اس کے ساتھ کوئی عمل انجام دیں وہ بھی جائز ہے، مسٹربیوشن کریں، استمناء کریں، مشزنی کریں وہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہاں جائز ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے مفتی صاحب کے جو اعتراضات تھے، بوگس قسم کے اعتراضات تھے، غیر علمی اعتراضات تھے، ان کے آپ نے ان 2-3 قسطوں میں جوابات ملاحظہ کیے۔ انشاءاللہ جو ان کے ہمارے پاس دیگر کلپس پہنچے ہیں ان کے بھی ہم جوابات دیں گے۔ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کلپ میں، تب تک کے لیے خدا۔